नाज़रीन, हम एक बड़ी ट्रबल के अंदर हैं और बड़ी पेनफुल सूरत हाल के अंदर हैं, जहां पर गजा में पिछले 24 घंटों से एक फुल स्केल अटैक का आगाज हो गया है। जमीनी फौज वहां पर दाखिल की जा चुकी है, रेगुलर फोर्सेस वहां पर दाखिल की जा चुकी हैं और अब मजीद डेंजरस खबर यह है कि इजराइल ने अपने जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो भी मोबिलाइज कर दी हैं। दसियों हजार रिजर्व फौजें हैं वो भी गजा सिटी के अंदर वो दाखिल करने जा रहे हैं। यानी इन टोटल ये फौज जो है वो 1 लाख से भी तजावुज कर सकती है या 1 लाख के करीब ये फौज हो सकती है, जो ऑलरेडी तबाह हाल गजा, जिसकी अपनी कोई फौज नहीं है, जो डिफेंसलेस पीपल हैं, जो जमीन, हवा और समंदर तीनों तरफ से बमबारी का शिकार है। और पिछले 23 महीनों से ज्यादा का ये टाइम है। और गजा 7 अक्टूबर से पहले वो जगह थी जिसे ओपन एयर प्रिजन जो है वो दुनिया में कहा जाता था। ये दुनिया की वो जगह है जो जिसमें आबादी बहुत ज्यादा है और एरिया बहुत थोड़ा है, और जो रहने की सहूलियात हैं उसको देखते हुए इसे बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने ओपन एयर प्रिजन जो है वो करार दिया था। तो वो ऑलरेडी उसकी ये सूरत हाल थी। फिर 7 अक्टूबर के बाद जो बॉम्बिंग हुई उसमें जो कुछ हुआ, और इजरायली आर्मी चीफ के मुताबिक 2 लाख के करीब उन्होंने फलस्तीनियों को शहीद और जख्मी किया है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक ये तादाद जो है वो 3 से 4 लाख भी हो सकती है। अगर इजराइल इतने नंबर्स मान रहा है तो फिर ये बात करीने क्यास हो सकती है कि एक्चुअल नंबर्स इतने हों। उस गजा में 1 लाख के करीब या उससे भी ज्यादा फौज इस वक्त दाखिल करना और फिर ऊपर से बॉम्बिंग करना, इस सब का नतीजा क्या है? इस सब के इख्तिताम पर अमन है? सिर्फ सादा सा सवाल यह ना कि इजराइल ये सारा कुछ कर रहा है, इस सब के इख्तिताम पर अमन है? और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, इस सब के इख्तिताम पर क्या कोई यहां पर सोल्यूशन आने जा रहा है? नहीं, ये रीजन जो है वो परमानेंट वॉर्स की तरफ जा रहा है। और ये फुलिश और एरोगेंट बिहेवियर है इजराइल का जो अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी तबाही हम देख रहे हैं और बहुत बड़ी तबाही जो है वो मजीद आने को है। असल बात तो ये वाली थी ना कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका क्या करना है। जो कतर वाला चैप्टर था वो तो एक अलग से खुल गया ना, वो तो अलग से खुल गया और वो चैप्टर क्लोज भी हो गया क्योंकि कतर आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। तो वहां पर इस हमले के जवाब में सिर्फ तब्दीली ही आई है कि उन्होंने दूसरे अंदाज में सोचना शुरू कर दिया है, अमेरिका का अल्टरनेटिव तलाश करना और उस पर गौर खौज करना शुरू कर दिया है, और जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया है। लेकिन इमीडिएटली तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। और जो फलस्तीन वाला मसला था वो तो वहीं का वहीं है, बल्कि अब वो अपने और खौफनाक फेज की तरफ जा रहा है। तो इस पर यानी कैसे खामोशी रखेंगे? क्योंकि कतर पर हमला हो गया, वो चुप कर गए, चलो एक चैप्टर है वो क्लोज हो गया। यहां पर तो बॉम्बिंग हो रही है और फलस्तीनी को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है आपके सामने रखेंगे। यमन ने फिर अटैक किया, यमन पर बॉम्बिंग की उन्होंने, और यमन ने आगे से जवाब दिया है और मिसाइल जो उन्होंने फायर किए। और वाकई ये हुआ है कि जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है इजराइल का वो हवा के अंदर था और उसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई। द प्रेसिडेंशियल विंग ऑफ ज़ायनिस्ट एयरक्राफ्ट मेड एन इमरजेंसी लैंडिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग आफ्टर द लॉन्च ऑफ यमनी मिसाइल। वो उसको इमरजेंसी जो है वो लैंड करना पड़ा, ये वहां पर वाकया हुआ है। अली लैरिजानी जो है वो सऊदी अरेबिया में हैं और उनकी अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो MBS के भाई हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। ये वही डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने ईरान का दौरा किया और सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात की और उनको कहा कि हम ऐलान कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान भाई भाई हैं। तो उनके साथ जो है अली लैरिजानी की मुलाकात हुई है। बड़ी अच्छी मुलाकात ये बताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिव्यूज सऊदी ईरानी रिलेशंस विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इरानियन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और डेवलपमेंट्स इन द रीजन जो हैं और जो सिचुएशन है। और अब ये लाइन देखिए, ये सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का एलामिया है, एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब जो कुछ इजराइल कर रहा है वो ईरान के साथ डिस्कस हो रहा है। देखे ना ये टेबल किस तरह टर्न हो गया इजराइल के खिलाफ, जिसको अभी अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से समझ नहीं आ रही और आएगी भी नहीं, क्योंकि जब आप इतना बड़ा जुल्म कर देते हैं तो उसके बाद समझ नहीं आती है, समझ अब क्या आनी है। तो ये सारा तो जो यहां पर बसात सजाई गई थी वो ईरान के खिलाफ थी। आज वही सऊदी अरेबिया ईरान को बुलाकर तय कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि आगे करना क्या है। तो ये मुलाकात और ये दौरा जो है वो
غیر معمولی اہمیت کا ہے، کیونکہ دوحہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کولیکٹیو سیکیورٹی اور ڈیفرنٹ اپروچ کی طرف جو وہ جانا ہے، اور اس میں پھر ایران کو بلایا جا رہا ہے، اور جو ایران پچھلے لمبے عرصے سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں ریجن کی سیکیورٹی آؤٹ سورس نہیں کرنی چاہیے، اور خلیجی ریاستوں کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آؤٹ سورس کرنے سے سیکیورٹی آپ کو اچیو نہیں ہو سکتی، اور خاص کر امریکہ وہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات ہوئی علی لرجانی کی، اور انہوں نے ریسیو کیا ایران سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کو ان ہز آفس ایٹ الیمامہ پیلس۔ تو یہ دو اہم ترین ملاقاتیں ایک ڈیفینس منسٹر کے ساتھ جو ایم بی ایس کے بھائی ہیں، اور پھر ایم بی ایس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایک چیز ابھی تک مسنگ ہے، اور وہ مسنگ ہے کوئی ایسا اقدام جو اسرائیل کو سیز فائر کے لیے مجبور کر سکے۔ وہ اقدام ابھی تک مسنگ ہے۔ جو ماضی میں عرب ریاستوں کا بیہیویئر تھا یا ان کی جو پالیسی تھی، جو اپروچ تھی، اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اوورآل 57 کنٹریز متحد ہو رہے ہیں، ایک تبدیلی، ایک موومنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ کوآپریشن بڑھ رہا ہے، امریکہ کے اوپر اعتماد کا ڈکلائن شروع ہو گیا ہے، لیکن اس سب کے اندر جو ارجنٹ نیڈ ہے وہ مسنگ ہے۔ کوئی ایسا اقدام جو اسرائیل کو اور امریکہ کو مجبور کر سکے سیز فائر کے لیے، وہ اقدام ابھی تک مسنگ ہے۔ میکرون، سٹارمر جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں، اور کینیڈا کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جوائنٹ کال کی ہے 3 عرب لیڈرز کو، اور وہ جوائنٹ کال ہوئی ہے، یعنی اوورآل 6 لیڈر سے، وہاں سے 3 یہ ویسٹرن، اور ادھر سے جارڈن کے کنگ، اور مصر کے صدر، اور امیر قطر جو ہیں، تو ان کے ساتھ جوائنٹ کال ہوئی ہے ان تینوں ویسٹرن رہنماؤں کی، اور اس میں سارا جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو کینیڈا بھی اپنا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے کینیڈا نے میرے قطر کو بھی کال کی تھی کوئی 10-12 دن قبل جو ہے وہ، اب یہ کال ہو رہی ہے۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کی نیشنز ہیں، یہ ویسٹرن نیشنز کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جنگیں آپ کے مفاد میں نہیں ہیں، ہم تو آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے انٹرسٹ کا دفاع ہم کر رہے ہیں، اور پچھلے کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں، آپ کے وفادار ہیں، اس کے باوجود ہمیں ایسی صورتحال کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے جو ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کیا، کئی دہائیوں سے آپ کے وفادار ہیں، آپ کے سامنے سرنڈر بھی کیا ہوا ہے، آپ کی ہر بات بھی مانتے ہیں، آپ کی طاقت کو بھی ہم چیلنج نہیں کرتے ہیں، ہم نے کوئی ملٹری الائنس بنانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کا دل تھا کہ ایران کو ایک خطرہ ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے خلاف جنگ کی جائے، ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ رہے، آپ نے عراق پر حملہ کیا، شام پر کیا، آگے پیچھے ہم بالکل خاموش رہے، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ 2 سال سے ادھر بھی خاموش تھے، اور ابراہم اکارڈ بھی کی ہے جس میں فلسطین کی کوئی شرط بھی نہیں رکھی، یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم ہر اس لیول کے پر گئے۔ تو اب ہمیں ایک ایسی صورتحال کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، ہم کتنی دیر جب وہ خاموش بیٹھے رہیں، اور کتنی دیر عوام کو اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو ڈینائی کرتے رہیں، اور اس کو کارنر کرتے رہیں، اس پر پردہ ڈالتے رہیں۔ تو فلسطین کو ڈسپلیس کرنا، غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا، اور فلسطینی کاز کو مٹانے کی کوشش کرنا، تو یہ تو وہ irreversible پوائنٹ ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ میسج ہے جو کنوے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کی جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو تسخیر کرتے ہیں، ہم تو پہلے ہی آپ کے لائل ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو صرف اسرائیل کے لیے اس حد تک جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ میسج کنوے کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بنے گی نہیں، کیونکہ یورپینز بھی کوئی بڑی سینکشنز لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور امریکہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، 16 نیشنز وارن اسرائیل اگینسٹ اٹیکنگ غازہ باؤنڈ ایڈ فلوٹیلا۔ تو یہ 16 نیشنز نے اسرائیل کو جب وہ خبردار کیا ہے، تو وہ بھی آ رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کے اسرائیلی ادھر نیول فورسز تیار ہو رہی ہیں۔ ابھی جو غزہ میں انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے بعد تو یہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے، یہ بات واضح ہے۔ اور اسپین نے $1.1 بلین کی جو آرمز ڈیلز تھیں اسرائیل کے ساتھ، وہ کینسل کر دی ہیں، اور یہ 7 اکتوبر کے بعد کی ڈیلز نہیں ہے، اس سے پہلے کی ہے۔ اسپین زیادہ بہادر ثابت ہوا ہے، آئرلینڈ زیادہ بہادر ثابت ہوا ہے مڈل ایسٹ کی نیشن سے۔ یہ ابھی تک اسرائیلی ایمبیسڈرز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایمبیسڈر بھی نکالے، اپنی بندرگاہیں بھی بند کی، اپنی ایئر سپیس بھی بند کی، اب ان کے ساتھ ڈیلز بھی کینسل کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھیں، ان کی بھی تو جنگ چل رہی ہے نا، ان کو بھی سیکیورٹی کی، ویپنز کی ضرورت ہے، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ جو وہ کینسل کر رہے ہیں۔ تو وہ ان سے زیادہ بہادر جو ثابت ہوئے اسپین اور آئرلینڈ۔ اب ذرا غزہ میں دیکھیے،
اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم نے تھاؤزنڈز آف ریزرو سولجر جو ہے وہ غزہ سٹی کے لیے موبلائز کر دیے ہیں، تھاؤزنڈز آف، اور اس سے پہلے تھاؤزنڈز آف ریگولر فورس جو ہے وہ غزہ سٹی میں، اور بڑی تعداد میں جو ٹینکس ہے وہ داخل ہو چکے ہیں اور وہ غزہ سٹی کے سینٹر میں جا چکے ہیں، کچھ مزید جا رہے ہیں، اوپر سے مسلسل بامبنگ ہو رہی ہے۔ 3 لاکھ فلسطینی غزہ سٹی سے ڈسپلیس ہو چکا ہے ساؤتھ کی طرف، 1 ملین وہاں پر موجود تھا، 3 لاکھ جو وہاں سے ڈسپلیس ہو گیا ہے۔ تو ابھی جو شدید بامبنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یعنی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی 80-90% پیلسٹینین جب وہاں سے ڈسپلیس ہو جائیں گے۔ اوپر سے بامبنگ ہے، محاصرہ ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ کیسے بامبنگ میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا، دنیا نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا اس کو روکنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی ہے جو اس پوری سینچری میں ان کو ہانٹ کرتی رہے گی کہ انہوں نے اسرائیل کے عزائم کو نہیں سمجھا۔ اور دیکھیں نا، اس سے اچھا تھا کہ یہ جو میڈیٹرز بنے بیٹھے ہیں یہ پہلے ہی بائیک آؤٹ کر دیتے۔ انہوں نے کتنا ٹائم بائے کر کے دیا جانے انجانے کے اندر اسرائیل کو۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، آج سیز فائر ہوا، کل سیز فائر ہوا، اسرائیل تو پہلے دن سے کلیئر تھا، اور کرتے کرتے ٹائم بائے کرتے جو ہے وہ آج ہم اس نہج کے اوپر آگے ہیں۔ تو اس سے اچھا تھا مصر اور قطر جو ہے وہ بالکل سائیڈ کے اوپر بیٹھ جاتے، اور انہوں نے عزائم کو کیلکولیٹ نہیں کیا، اور اچھی نیت کے ساتھ یہ گئے، سیز فائر کروانے کے لیے گئے، اور انہوں نے 2 مرتبہ کروایا بھی صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن اسرائیل کی جو عزائم تھے غزہ کی ڈسٹرکشن کے وہ جاری رہے۔ تو یہ یہاں پر ان کی مسٹیک ہوئی کہ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ معاملہ حل ہو ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں تو اسرائیل رک ہی جائے گا۔ اچھا، یہ ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا، اسرائیل جیسی بروٹل ریاست بھی تاریخ میں ایسا نہیں کر سکی۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو روز روز ہوتی ہے اور آج ہو رہی ہے، یہ اسرائیل کی پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا جو کچھ آج، یعنی پوری دنیا کا سسٹم انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اور ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، if Hamas use the hostages as human shield, we will open the gates of hell on them۔ gates of hell ابھی بھی غزہ پر کھلنے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کتنی بار یہ شخص جو ہے یہ الفاظ غزہ کے لیے استعمال کر چکا ہے۔ مطلب انسانیت تو بس دنیا سے رخصت ہو ہی گئی ہے۔ تو یا تو یہ دنیا پر اسرائیل رہے گا، تو یا پھر یہ اینڈ آف ٹائم ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل نہیں سکتی ہیں۔ ابھی بھی غزہ پر گیٹس آف ہیل اوپن ہوتے ہیں، یعنی کوئی امریکی صدر ایسے الفاظ فلسطینیوں کے حوالے سے استعمال نہیں کر سکا، کوئی امریکی صدر ایران پر حملے کی گرین لائٹ نہیں دے سکا، کسی خلیجی ریاست پر حملے کی گرین لائٹ نہیں دے سکا۔ یہ ٹرمپ کا اپنا ہی خاصہ ہے جو دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور نوبل پیس پرائز کا ابھی دعوے دار بھی ہے۔ اسرائیل انلیش میسو گراؤنڈ اسالٹ انٹو دا ہارٹ آف دا غزہ سٹی، یعنی آپ ان کے ذرا جملے سنتے جائیں، گیٹس آف ہیل غزہ پر اوپن ہم کر دیں گے۔ تو اسرائیل کے اندر سے ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو نے یہ جو نیا اگریشن شروع کیا ہے that will eliminate Israel in order to stay in power۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر طے ہے کہ اس کا رزلٹ گریٹر اسرائیل نہیں ہوگا، اور اس کا رزلٹ یہاں پر کوئی فتح نہیں ہوگی اسرائیل کی، ٹھیک ہے نا، یہ کولیپس ہوگا۔ لیکن اگین یہ بات اسرائیل نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کا مقصد ہی کوئی یہاں پر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ وہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑا ہوا ہے جو کوئی ایگزسٹنس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا، ریجن نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، حماس نے تسلیم کر لیا تھا، اور یہ سب انہوں نے کیا جب یہ بہت سارا ظلم ڈھا بھی چکے تھے، تو ان کے پاس بہت گولڈن چانس تھا۔ لیکن ایک ایروگنس تھی، اور زمینی سسٹم تو فیل ہو چکے ہیں، اور یہ آسمان سے کوڑا برسے گا، اور دیکھیں گے آپ یہ آسمان سے کوڑا برسے گا، یہ طے ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ سیریا میں دروز کو ملٹری سپورٹ جو وہ دے رہا ہے۔ اسرائیل ڈیلیورڈ ملٹری سپلائز ٹو دروز ان سیریا، یہ آج اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے۔ تو سیریا میں یعنی کہ اسرائیل کسی بھی وقت جو فرنٹ کھول سکتا ہے، وہ دروز کو اسلحہ دے رہا ہے۔ کس لیے اسلحہ دے رہا ہے؟ تو اب جب غزہ میں وہ اس حد تک جا چکے ہیں، یمن پر وہ بامبنگ کر رہے ہیں، لیبنن کا فرنٹ میں آپ کو بتا دوں بالکل اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل مسلسل بامبنگ کر رہا ہے، سیریا کا فرنٹ، اور ویسے بھی ریجن میں اسکلیشن ہوگی۔ جو کچھ وہ غزہ میں کر رہے ہیں اس کے لیے گریٹر وار ضروری ہے، تاکہ اٹینشن بھی ادھر رہے اور خوف بھی برقرار رہے اور ہیبت بھی رہے۔ تو یہ اسکلیشن ہو رہی ہے، اور مزید جو ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نیتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹرمپ نے انوائٹ کیا ہے وائٹ ہاؤس ان 2 ویکس۔ تو یہ بھی ایک ٹرک ہے، اب وہ خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی، ٹرمپ نے بلا لیا ہے نیتنیاہو کو، وہ آ رہا ہے، اس سے سیز فائر ڈسکس ہوگا، فلانا ہوگا، اور اس درمیان جو ہے وہ یہ بامبنگ جاری رہے گی۔ جب سے ٹرمپ آیا ہے، اور اس سے پہلے بائیڈن، آپ دیکھ لیں ایک ہی پیٹرن ہے،
ادھر سے اگریشن جاری رکھنا، ساتھ سیز فائر کا. اب چونکہ وہ قطر میں تو سیز فائر ہو نہیں سکتا، یعنی جو نیگوسیشنز ہیں وہ ہو نہیں سکتے، تو اب جناب وہ وائٹ ہاؤس جا رہا ہے اور 2 ہفتوں کے بعد جائے گا. لیکن اس درمیان خبریں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی کہ سیز فائر ایفرٹس ہو رہی ہیں فلانا اور فلانا. یہ سب پہلے دن سے ہم اپنا موقف رکھتے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آج سیز فائر ہوا، کل ہوا، پرسوں ہوا، لیکن اسرائیل کی ڈاکٹرائن کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور وہ نہیں ہوا. تو یو کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ یو کے ٹریننگ آف اسرائیلی آفیسرز سپارکس آؤٹ کرائے اوور غازہ وار کمپلسٹی. برطانیہ جو ہے وہ اسرائیل کو ٹریننگ دیتا رہا. جب اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل ہے کچھ نہیں، وہ ویسٹ ہی ہے. ویسٹ جو پچھلی صدی میں جو کچھ کھل کر کرتا تھا، اب اس نے یہ سارا کھاتا جب وہ ایک اس اینٹی کے اس میں ڈالا ہوا ہے، ڈرٹی کام کرنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے. خود وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں چونکہ کھل کر وہ چیزیں کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے. تو یہ اسرائیل بھائی اسرائیلی جو ہیں یہ ویسٹ ہی سے آئے ہوئے ہیں نا، انہی کی مینٹالٹی، انہی کے ویپنز، انہی کی آئیڈیالوجی، انہی کی جسٹیفیکیشن. جب اسرائیل سے پوچھو تو وہ مورل جسٹیفیکیشن کہاں سے لاتا ہے؟ امریکہ نے بھی تو نیوکلیر گرایا تھا، امریکہ نے بھی تو فلاں کام کیا تھا، ورلڈ وار میں بھی تو یہ ہوا تھا. یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں، یعنی برطانیہ کنڈیم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ادھر سے اسرائیلی فوج کو ٹریننگ دے رہا ہے، تو یہ ویسٹ ہی ہے، اسرائیل اور کچھ بھی نہیں. اور اس نارتھ کوریا نے صحیح لکھا ہوا ہے، یہ ویسٹ کی ایک پراکسی ہے. اور اسی درمیان ایک گریٹ گیم چل رہی ہے ٹرکی کے درمیان اور یونان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان. اب آپ دیکھیے، گریس سٹینڈز فرم ان اپوزنگ ٹرکی جوائننگ یورپی یونین ڈیفنس. اب یونان کا پھڈا ہے ٹرکی سے، اور اسرائیل یونان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے اگینسٹ ٹرکی. تو ادھر یونان اور اسرائیل اکٹھے ہیں ٹرکی کے خلاف، ٹھیک ہے نا. اور سائپرس میں جو گریٹ گیم جاری ہے، تو اب یورپی یونین میں ٹرکی شامل ہونا چاہتا ہے اس جوائنٹ ڈیفنس میں، وہ گریس نہیں کر رہا کیونکہ گریس کے پیچھے اسرائیل ہے. اور ٹرکی اب اسرائیل کے نشانے پر ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی بھی رکھتا ہے اور کریج بھی رکھتا ہے. دیکھیں عربز کے ساتھ ٹرکی کو نہ جوڑیں، اسی لیے تو عربز پر سب سے بڑا بوجھ بھی ہے کہ فارس بھی اپنا کردار اس نے ادا کیا ہے، ٹرکی بھی اپنا اس کا ایک ان کمپیریزن جو ہے وہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے. تو ان کا کیا کردار ہے؟ اب وہ ٹرکی کے اوپر نظریں ہیں. اس لیے اسرائیل کیوں قائم نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ آج یہ موجودہ ریزسٹنس کا خاتمہ کریں گے بالفرض، تو کل کو ان کا پھڈا ٹرکی سے ہونا ہے، تو اس کے بعد کوئی اور. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک اسرائیل کولیپس نہیں ہو جاتا، اور وہ دن بھی جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. یعنی اسرائیل کی بقا اسی میں تھی کہ جو اس کے پاس ایک آئیڈیل چانس تھا کہ ریجن اس کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے بھی وہاں تک اکتفا نہیں کیا اور اپنی ایکسپینشن اور ایروگنس کے اوپر اس نے پالیسی کو رکھا. یہ اسرائیل کی تاریخی غلطی تھی اور وقت ثابت کرے گا. اور رشیا کی ڈرلز ہو رہی ہیں جس میں انڈیا نے حصہ لیا اور ایرانین فوجوں نے حصہ لیا. رشین اور بیلاروس کی جو ڈرلز ہو رہی ہیں اس میں انڈیا اور ایران نے بھی حصہ لیا، یہ رشیا کہہ رہا ہے. اور ساؤتھ کوریا ڈیفائز یو ایس پش فار جاپان لائک ٹریڈ ایگریمنٹ. ساؤتھ کوریا پر پریشر ہے کہ وہ جو جاپان جیسی ڈیل ہے وہ کرے. ساؤتھ کوریا نہیں کر رہا. ساؤتھ کوریا بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، لیکن جو امریکہ کا رویہ ہے، ساؤتھ کوریا بڑی کریز دکھا رہا ہے. ان کے فارن منسٹر چائنا جا رہے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اگینسٹ امریکہ جو ان کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے. اور ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے یہاں تک کہا کہ ہم انویسٹمنٹ جب روک دیں گے، اور آج وہ کریں گے ہم ایسے ڈیل میں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. تو جناب علی، یہ یعنی کہ اتحادی، یہ جو کچھ قطر کے ساتھ ہوا ہے نا، وہ یوکرین بھی دیکھ رہا ہے، وہ تائیوان بھی دیکھ رہا ہے، وہ جاپانی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ فلپائنی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ساؤتھ کوریا کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ باقی اتحادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر قطر جیسے ملک کے ساتھ امریکن سیکورٹی گارنٹیز کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے، تو باقی ملکوں کے لیے امریکن سیکورٹی گارنٹیز کیا معنی رکھتی ہیں. اس لیے یہ ٹرمپ کا یہ اپروول جو ہے ایک فولش بیہیویئر تھا، مکمل ایک فولش بیہیویئر تھا. لیکن ظاہر ہے کہ جب امپائرز ہوتے ہیں تو وہ ایسے فولش اور ایروگنٹ بیہیویئر کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا حملہ کر کے وہ امپائر فوری کولیپس ہو جائے. طاقت ملتی ہے ان کو اور طاقت کے غلط استعمال پر ہی وہ کولیپس ہوتے ہیں. تو اب باقی تمام اتحادی بھی ڈاؤٹ میں چلے گئے ہیں، اور خود مڈل ایسٹ کے اتحادی بھی وہ تو بالکل ان کا ٹرسٹ شیکن کر گیا ہے.
اور چائنا سکسیسفلی لانچز ٹیسٹ سیٹلائٹ فار سیٹلائٹ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. چائنا جو ایلون مسک کے پاس ٹیکنالوجی ہے پہلے صرف امریکہ کے پاس ہے سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ اسٹار لنک, تو اب چائنا بھی جناب علی اس کا پہلا کامیاب تجربہ چائنا نے کر لیا ہے. اور چائنا کے بارے میں نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھول کر فلسطین کی مدد کر رہا ہے. تو چائنا کا رائز یہاں پر ایکویشن میں تبدیلی کا ٹرمپ کارڈ ہے. چائنا کا رائز وہ پرائم فیکٹر ہے مڈل ایسٹ میں تبدیلی کا. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائز اور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.